मैं तेरी हो गई हैं एपिसोड 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे ही यूसुफ मलिक और असद मलिक की गाड़ी आफ्ताब मलिक के बंगले के बाहर आकर रुकी, अंदर से रोती और बैन करती आवाज़ों ने यूसुफ मलिक के दिल को जैसे मुट्ठी में ले लिया हो। पूरी हवेली के मकीन एक जगह जमा थे। सफ़े मातम बिछा हुआ, हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। बीजान ने रो-रो कर अपना बुरा हाल किया था। मरीना खुद रोने में मसरूफ़ थी और कुर्रतुल ऐन मरीना की गोद में एक तरफ लड़की पड़ी थी। गुलाबी चेहरा मुरझाकर पीला पड़ चुका था। बिखरे बाल और रोने की वजह से पपोटे सूज चुके थे। नीम अनूदगी की हालत में भी वो झटका खाकर हिचकी लेते हुए अपने पापा को पुकारती। यूसुफ मलक का दिल इस फूल सी बच्ची की हालत पर कट कर रह गया। तेजी से वो आगे बढ़े और मरीना की गोद से कुरत को उठाकर अपने सीने से लगाया। यूसुफ के इस अंदाज पर मरीना ने गुस्से से मुठियां भींच ली। मुश्किल सूजी आंखें खोलकर इसने यूसुफ साहब को पहचाना, लेकिन जब पहचाना तो इसके रोने में पहले से ज्यादा शिद्दत आ गई। बड़े पापा देखें, मुझे अब पापा भी छोड़कर चले गए मम्मा के पास। इन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो मम्मा के पास जा रहे हैं। दोनों अल्लाह मियाँ के पास चले गए। पापा कहते हैं कि जो अल्लाह के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब पापा भी वापस नहीं आएंगे। ज़ारों कतार रोते हुए वो यूसुफ मलिक के गले लगे हिचकियां ले रही थी। इस मासूम की हालत पर यूसुफ मलिक का दिल कुरला उठा। खुद पर जब्त करते हुए इन्होंने असवद की तरफ देखा। असवद, कुर्रत को कमरे में ले जाओ। ये माहौल ठीक नहीं है इसके लिए। अपने कंधे से लगी कुरत को इन्होंने असवद की तरफ किया। असबात में सर हिलाते हुए इसने कुरत का एक हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी शानों के गिर्द फैलाकर इसकी तरह छोटे छोटे कदम उठाए, उसे उसके कमरे की तरफ लेकर बढ़ गया। यूसुफ, देख क्या हो गया, मेरा बच्चा भी मुझे छोड़कर चला गया। बीजान की मातम कुना आवाज़ जैसे ही इनके कानों से टकराई, यूसुफ मलिक का दिल किया वो इन्हें अच्छी अच्छी सुना दे। आखिर किस बात का मातम कर रही थी वो? हवेली के असूल न टूटें, इस वजह से इन्होंने अपने पोते को घर से निकाल देने को तरजीह दी। अब जब वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका है, अब आकर इस तरह से बयान कर रही हैं, जैसे इससे ज़्यादा अज़ीज़ान के लिए इस दुनिया में कोई ना हो। अच्छा सुनो, जब मेरी बीवी मुझे इतना याद कर रही है, तो मैं इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकता। बहुत जल्द आऊँगा तुमसे मिलने। असवद ने मुस्कुराते हुए से छेड़ा। जी नहीं, मेरे फरिश्ते भी आपको याद नहीं कर रहे थे। और यहाँ आने की आप गलती से भी गलती मत करना, वरना अपने गार्ड से पिटवा कर जंगली कुत्ते चढ़वा दूंगी आप पर। गुस्से से नाक फैलाकर इसने अपनी तरफ से बहुत भयानक धमकी दी। इसकी धमकी पर असवद ने एक मर्तबा मोबाइल की स्क्रीन को देखा, जहाँ लगी तस्वीर में उसका चेहरा दुनिया जहाँ की मासूमियत समेटे हल्की सी मुस्कान लिए हमेशा ही उसके दिल का करार लूट लेता था। इसके मासूम चेहरे को देखते ही इसने एक बार फिर इसकी खतरनाक धमकी पर गौर किया। कब हुआ? डर गए? स्पीकर में से इस बार इसकी आवाज़ खुशी का तासुर लिए थी। हाँ जान, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। मैं किसकी मार नहीं बर्दाश्त कर सकता, और कुत्तों से तो मुझे सच में बहुत डर लगता है। प्लीज़ ऐसा नहीं करना। अब तुम अपने एक दिन के शौहर को ऐसी हालत में देख सकती हो क्या? मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने लब खींचकर होठों पर मचलती मुस्कुराहट को रोका। आप सच कह रहे हो? क्या आपको सच में कुत्तों से डर लगता है? इसने हैरत और बेयकीनी से पूछा, जैसे असवद की बोली गई किसी बात पर उसे कोई ख़ास यकीन ना आया हो। हाँ जान, सच में अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हारी दूसरी अम्मा के सर की कसम खाकर कहता हूँ। मुझ मासूम को कुत्तों से बहुत डर लगता है। बस बहुत हो गया। मुझे अच्छे से पता चल गया है कि आप झूठ बोल रहे हैं। खबरदार जो मेरी मम्मा के सर की झूठी कसम खाई, और खबरदार जो मुझे दोबारा फ़ोन करके तंग किया। गुस्से में नाक फैलाकर इसने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला। इसके गुस्से पर जहाँ असवद को हँसी आई, वहीं मरीना बेगम के लिए इतनी मोहब्बत और फ़िक्र देखकर उसका दिमाग घूम गया। लब भींच कर वो दोनों से अपनी पेशानी सुलाते हुए इसने अपने गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश की। शाम को आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने, कुछ सोचते हुए इसने कुर्रत के सर पर धमाका किया।
جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں ملنا آپ سے۔ اس کے آنے کا سن کر ہی ایک پل میں نمی ہوتی ہتھیلیوں سے اس نے بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی میں جکڑا۔ جان جان میں نے سنا ہے کہ اگر شادی کے شروعاتی دنوں میں میاں بیوی کے درمیان دوریاں ہوں تو ساری زندگی یہ دوریاں قائم رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اسود ملک اپنے اور اپنی جان کے بیچ میں ایک پل کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر تمہارا 18 سال کا ہونے سے پہلے مجھے اپنا چیلنج بھی تو پورا کرنا ہے۔ اب اگر تم ایسے مجھ سے دوریاں بنا کر رکھو گی تو مجھ سے تمہیں پیار کیسے ہوگا؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے محبت کرنے کا، اور یہ چیلنج آپ کبھی نہیں جیت سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کی آواز کو پشِ پست ڈال کر ہٹ دھرمی سے کہا، میری جان اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرو، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اور تم مجھ سے محبت کرو، اس لیے مجھے کسی چیلنج کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارا دل تمہیں سے بغاوت کر اسود کے نام کی مالا جپے گا، اور تم مجھ سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤ گی۔ یہ اسود ملک کا دعویٰ ہے۔ ایک ہاتھ سے ٹیبل کے نیچے دراز میں سے کرت کی تصویر نکال کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اس کے ایک ایک لفظ کی مضبوطی کو محسوس کر ایک پل کے لیے کرت کی سانس بند ہونے کو آ گئی۔ اس کے اتنے مضبوط اور پرشدت انداز پر اسے لگا شاید وہ سچ میں ہار گئی، لیکن پھر خود بھی مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، نہیں، آپ کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا، کیونکہ ماں کہتی ہیں کہ آپ جھوٹے ہو، اور جو ماں کہتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اپنی طرف سے اس نے مضبوط دلیل دے کر اس کے دعوے کو تردید کی۔ مسز اسود ملک، بے شک ماں کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ ماں ہونی چاہیے۔ مرینا ملک تمہاری ماں نہیں ہے، اور آئندہ اگر تم نے میرے سامنے اس مرینا ملک کو کسی بات کا حوالہ دیا تو تم اسود ملک سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو برا نہیں پاؤ گی۔ بہت جلد تمہاری اس ماں کی سچائی تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، اپنے ہر لفظ کی مجھ سے معافی مانگو گی، میری محبت پر دل و جان سے یقین کرو گی، اور جب مرینا بیگم کی سچائی تمہیں توڑ کر بکھیر دے گی تو تم فکر نہیں کرنا، بس ایک قدم میری طرف بڑھنا اور اسد ملک تمہیں اپنی پوری محبت اور شدت سے خود میں سمیٹ لے گا۔ شام کو آؤں گا میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی بات کہہ کر اس نے کرت کی کوئی بھی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ سیٹ کی پشت پر سر گرا کر ایک بار پھر اس کا دماغ آگے کی پلاننگ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ نہیں نہیں، کمرے کی ایک ایک چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چلانے میں مصروف تھی۔ مجھے اسود چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے اسود پر نظر ڈالنے کی؟ اگر وہ کل کی آئی لڑکی یہ سمجھتی ہے وہ مجھ سے نیلم فروخی سے اس کی محبت چھین لے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ بکھرے بال بگڑے حلیے میں پاگلوں کی طرح ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے نیلم پر سچ میں کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ گھر کے سارے نوکر ڈرے سہمے کمرے کے باہر کھڑکی سے اندر ہونے والی کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ توبہ ہے، ان امیر لوگوں کے پاس فالتو خرچ کے لیے کتنا پیسہ ہے۔ ایک نوکر نے اتنی قیمتی چیزوں کو اس طرح ایک پل میں نکارا ہوتے دیکھ نحوست سے کہا، چپ کر جاؤ تو، ورنہ ان قیمتی چیزوں کی جگہ تیرا سر ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیزیں تو ان کو دوبارہ مل بھی جائیں گی، مگر تیرا سر دوبارہ نہیں ملے گا۔ دوسرے نوکر نے اسے فوراً چپ کرواتے ہوئے کہا، اسود ملک، تمہیں بہت گمان ہے نا اپنے بچپن کی محبت پر؟ اس لڑکی کی وجہ سے تم نے مجھے کہا تمہاری نظر میں میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں گی تمہیں کہ میری کیا اوقات ہے اور میں کس قابل ہوں۔ جب میں تمہاری محبت کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گی تو اسود ملک تم خود میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں اپنا بنا لوں گی، پھر تم میرے اشاروں پر ناچو گے، جیسے جیسے نیلم فاروقی بولے گی ویسا ویسا اسود کرے گا۔ آنکھیں بند کر اپنے سپنے کو حقیقت میں سوچتے اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ بیڈ پر اوندے منہ گر کر وہ اپنے خطرناک عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا سوچنے لگی۔ شام کے سائے اب گہرے ہو گئے تھے۔ اسود نے کہا تھا کہ وہ آئے گا، تو مطلب ضرور آئے گا۔
ایک طرف اسے یہ ٹینشن کھائے جا رہی تھی، جب ماں کو پتہ چلے گا کہ اس کا نکاح اسود ملک سے ہو چکا ہے تو نہ جانے وہ کیسا ری ایکشن دے گی۔ دوسری طرف اسے اس بات کی ٹینشن تھی، آج اگر اسود یہاں آ گیا اور اسے کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں گری تھی، کمرے کا دروازہ بجنے پر ایک دم چونکی۔ قرات العین بیٹا دروازہ کھولیں، مرینا بیگم نے مٹھاس سے بھرے لہجے میں کہا۔ جی ماں جی۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہی مرینا بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہے میری پیاری گڑیا؟ جی مما میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کوئی کام تھا مما؟ آپ کیوں آئی مما؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ عورت نے جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نہیں بیٹا، اتنا کوئی خاص کام نہیں تھا، یہ سلیم آیا تھا تم سے ملنے، بہت ہی شریف بچہ ہے، تم سے ملنا ہو تو سب سے پہلے مجھ سے اجازت لیتا ہے، پھر تمہارے پاس آتا ہے، حالانکہ تمہارے ہونے والا شوہر ہے۔ مرینا بیگم مسکراتے ہوئے سلیم کی طرف دیکھا، جو بڑی شرافت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مرینا بیگم کی نظروں کے تعاقب میں اس نے سلیم کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں مما، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ شریف ہیں۔ ہنستے ہوئے اس نے مرینا بیگم کی طرف دیکھا۔ ہونا بھی چاہیے، آخر ہماری پیاری سی گڑیا کا ہونے والا شوہر ہے۔ اب ہم تمہاری شادی کسی کھڑوس انسان سے تھوڑی کریں گے جو ہر وقت آپ پر غصہ کرے، بلکہ ہم نے آپ کے لیے ایسا ہم سفر ڈھونڈا ہے جو آپ سے ہمیشہ محبت سے بات کرے، آپ کی ہر بات کو مانے اور آپ پر بالکل غصہ نہ کرے۔ وہ جو ابھی قرت سے ملنے آیا تھا، مرینا بیگم کی آواز سن کر کھڑکی کے باہر ہی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور ہلکا سا کھڑکی کا پردہ ہٹا کر وہاں ہونے والی کارروائی کو ملاحظ کرنے لگا۔ مرینا بیگم کی اس بات پر اسود نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ اس عورت سے جب کچھ نہیں بن سکا تو یہ مکاری پر اتر آئی۔ میرے غصے کو ہتھیار بنا کر یہ قرت کے دل کو میرے لیے بدگمان کر رہی ہو۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا مرینا ڈائن، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے مرینا کو گالی دی اور ایک غسیلی نظر اس کے مسکراتے چہرے کی طرف ڈالی۔ اچھا بیٹا میں چلتی ہوں، تم اس سے پوچھو یہ کیوں ملنے آیا ہے۔ تم سے ایک مسکراتی نظر سلیم کی طرف ڈال کر مرینا بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ جی بولیں، آپ کیا بات کرنی تھی؟ مرینا بیگم کے کمرے سے جاتے ہی اس نے سلیم کو مخاطب کیا۔ 2 دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج اس طرف کچھ کام تھا تو سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ کمال شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے نرم انداز میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں جی؟ قرت جی بس آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسود نے غصے سے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ماما بول رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا، قرت نے پوائنٹ کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ جی قرت جی، کیا آپ میرے ساتھ کل کو ڈنر پر جانا پسند کریں گی؟ جھجکتے ہوئے پوچھ کر اس نے لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی اس حرکت کو قرت نے عجیب نظروں سے دیکھا، لیکن پھر اچانک اسود کے غصے کا خیال آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں سلیم، کل تو کالج میں میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ قرت نے جلدی سے بہانہ بنا کر انکار کیا۔ تو پھر پرسوں چلیں گے، ٹھیک ہے، پرسوں چلیں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے قرت جی، اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ڈنر کے بچے، میری بیوی کو ڈنر پر لے کر جائے گا تو؟ تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے ڈیٹ پر لے کر جاؤں گا۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک نظر دروازہ بند کرتی قرت کو دیکھا۔ کھڑکی کے اندر کو دکتا آگے بڑھ کر اس نے قرت کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہی پرشدت انداز میں اس کے گال کو چوما۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں دروازہ بند کر مڑنے لگی تھی، اچانک سے اس آفتاب پر ڈر کے مارے چیخنے لگی، لیکن منہ پر بھاری ہاتھ کی جکڑ کی وجہ سے چیخ منہ میں ہی کہیں دب گئی۔ کیا ہوا؟ اتنا کیا چیخ رہی ہو تم؟ اچانک کیسے آ گئے؟ اس کی آواز کو پہچانتے ہوئے اس نے سوکھا سانس لیا اور سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر پوچھا، جیسے پہلے آیا تھا کھڑکی سے؟ اس کا رخ اپنی طرف پھیر کر ایک ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر اسے لٹانے کے ساتھ خود بھی اس کے برابر آ لیٹا۔ ایک پل قرت نے اسے اپنے برابر سکون سے لیٹے دیکھا اور جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن اس سے پہلے یسود نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔
اسے اپنے نیچے کر خود وہ اس پر جھکا اور آہستہ سے اپنے سلگتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ اپنے اندر سکون اترتا محسوس کر وہ کچھ دیر ایسے ہی اس پر جھکا رہا۔ کچھ پل بعد پیچھے ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو شرم سے سرخ چہرہ لیے آنکھیں بند کیے خاموشی سے لیٹی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ قرۃ العین میری جان، اگر تم یوں ہی بنا مزاحمت کے لیٹی رہی تو میں کب بہک جاؤں مجھے خود نہیں پتا، اور میرا بہکنا کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ تم تو کوئی مزاحمت کر نہیں رہی۔ اس کے کان کی لوک کو چومتے ہوئے اس نے شرارت سے سرگوشی کی۔ نہیں پلیز مجھے جانے دیں۔ کہاں جانے دوں میری جان؟ یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، پھر کہاں جانے کا بول رہی ہو؟ ہاں اگر تمہارا سسرال جانے کا اتنا دل کر رہا ہے تو بتاؤ، میں ابھی لے چلتا ہوں، ویسے بھی وہ تمہارے مستقبل کا گھر ہے۔ نہیں نہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ اس نے گھبرا کر بات پلٹی اور او میری جان کتنی بولی ہے۔ تمہیں نہیں پتا میں یہاں اپنی بیوی سے پیار کرنے اور اسے زور سے حق کر کے سونے آیا ہوں۔ معصومیت سے اپنا پلان بتاتے ہوئے وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ مسکرا کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھ اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی۔ یہ کیا ہے؟ آپ واپس پہن لیں اپنی شرٹ پلیز۔ شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے بمشکل کہا اور اپنی آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا۔ تبھی ایک پل کے لیے اسے نیلم کی بے باکی یاد آئی۔ نفرت سے سر جھٹک کر اس نے اپنی ساری توجہ کا مرکز قرت کو بنایا۔ ایسے منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تو ساری زندگی تمہیں مجھے دیکھنا پڑے گا، تو شرمانا چھوڑو اور مجھے دیکھو۔ آخر صرف تمہارا ہی تو حق ہے مجھے حق سے دیکھنے کا۔ اس کے چہرے سے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر اس کی نازک سی انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسا کر دونوں ہاتھوں کو تکیے سے لگا کر باری باری اس کی آنکھوں کو چوم کر اس کی چھوٹی سی ناک کو ہولے سے کاٹا۔ سسکی بھر کر اپنی ناک کو سلاتے ہوئے اس نے غصے سے اسود کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں آپ جائیں یہاں سے ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ جو ہونا ہے ہو جائے۔ شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا اور اپنے آپ کو سراب کرنے لگا۔ قرت نے اپنا ایک ہاتھ بمشکل سے چھڑوا کر بھرپور مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے کسرتی وجود کو 1 انچ بھی نہیں ہلا پائی۔ کچھ نہ بننے پر اپنے اسی ہاتھ کے ناخن اس کی پیٹھ پر بری طرح گاڑ دیے، لیکن وہ شاید پتھر کا بنا ہوا تھا جو ابھی بھی بنا کوئی اثر لیے اپنی پیاس بجھانے میں مگن تھا۔ تھک ہار کر اس نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہہ نکلا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی؟ اس کا جلا دینے والا لمس وہ سہ نہیں پاتی۔ اس کی شدتیں برداشت کرنا اسے اپنے بس کی بات نہیں لگتی تھی۔ اس کا لمس پاتے ہی اس کی روح تک فنا ہونے لگتی تھی۔ اسود نے جب اسے روتے ہوئے محسوس کیا تو سرحد سے پیچھے ہٹا۔ ایک پل کے لیے تو اپنی بے خودی پر اسے جی بھر کے غصہ آیا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ قرت کو اپنے پاس دے کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ اچھا سوری، اپنے لبوں سے اس کے آنسو پونچھتے اس نے نرمی سے کہا۔ اس کا سر اپنے کندھوں پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اب سو جاؤ بے فکر ہو کر، کوئی نہیں آئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تم تک پہنچنے سے پہلے ہر مصیبت کو اسود ملک کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے لب ایک بار پھر اس کے ماتھے پر ضبط کیے۔ تو دوستو، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔